अस्सलाम वालेकुम। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में मैं सैयद मोहम्मद हुसैन आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, स्कूलें बंद हैं लेकिन तालीम का सिलसिला जारी है। उर्दू कुमार भारती 9वीं जमात। बच्चों, आज हम सबक नंबर 1 हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन औफ इस सबक का मुतालिया करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात, इस्लामी तारीख़ में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगियों के हालात और उनके कारनामों को ख़ास अहमियत हासिल है। आपने अपनी गुज़िश्ता उर्दू दरसी किताबों में खुलफ़ाए राशिदीन और बाज़ सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हालात ज़िंदगी पढ़ चुके हैं। इस्लाम के लिए इनकी क़ुरबानियों के वाक़यात से भी आप वाकिफ़ हैं। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंसानी, अखलाक़ी और ईमानी जज्बात और इनके अल्ताफ़ व खुलूस की वजह से 10 सहाबा को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मुबारक ज़िंदगी ही में जन्नती होने की खुशखबरी सुना दी थी। ज़ैल में से एक ऐसे ही सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के सबक आमोज़ हालात पेश किए जा रहे हैं कि इस्लाम लाने से पहले और इस्लाम लाने के बाद इनकी ज़िंदगी में क्या इनक़लाबात आए, उन्होंने मुश्किल हालात का मुकाबला कैसे किया और उख़ुवत, मोहब्बत और अक़ीदत की कैसी उम्दा मिसालें पेश की। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की ज़िंदगी का शख्सी मुतालिया समाज और इसके अफराद से खुलूस वगानत की मिसाल भी है। बच्चों, आप हमारे खुलफ़ाए राशिदीन से बखूबी वाकिफ़ हैं। हमारे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन्हें हम खुलफ़ाए राशिदीन कहते हैं। आइए जानते हैं अशरे मुबश्शरा कौन है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे 10 सहाबियों को जन्नती होने की बशारत दी, जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत तलहा बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वो 10 सहाबा हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी में जन्नती होने की बशारत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। सवा निगारी किसे कहते हैं? सवा निगारी या सवान उमरी एक बयानिया सनफ़ है। ज़िंदगी के वाक़यात को तारीख़ और तरजीह के साथ लिखना सवा निगारी है। सवा निगारी में जिस शख्स की ज़िंदगी के हालात लिखना मकसूद हों, इसके मिजाज और इसके नफ्सियात और असल फ़ितरत को भी सवा निगार समझने की कोशिश करता है। सवाने का मौजू किसी ऐसी शख्सियत को बनाया जाता है जिसने अदबी, सियासी या समाजी सतह पर कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। लेकिन सवा निगार सिर्फ शख्सियत ही को मौजू नहीं बनाता, बल्कि इस शख्स के अहद, तहज़ीबी व सक़ाफ़ती नीज़ सियासी व समाजी सूरत हाल का भी तज्ज़िया करता है। उर्दू की अहम सवानी उमरियों में यादगार गालिब और हयात जावेद
الفرقان اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبلی کی لکھی ہوئی ہے۔ سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید سلیمان ندوی نے لکھی۔ غالب نامہ شیخ محمد اکرم نے لکھا، وغیرہ شامل ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اس کے معنی اور اشارات کو سمجھتے ہیں۔ خشک سالی، قحط۔ انصار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر مہاجرین کی مدد کرنے والے مدینے کے مسلمان۔ مہاجرین، مہاجر کی جمع، ہجرت کرنے والے۔ متنفر، نفرت کرنے والا۔ پس انداز کرنا، بچت کرنا، بچانا۔ متمول، دولت مند۔ بالعموم، عام طور پر۔ خدا فراموش، خدا کو بھول جانے والا۔ سینت سینت کر رکھنا، سنبھال کر رکھنا۔ استغنا، بے نیازی۔ مستزاد، زیادہ۔ کشادہ، دل کا بڑا ہونا۔ اوقیہ، تقریباً 28 گرام کا وزن۔ بشارت، خوشخبری۔ عشر مبشرہ، وہ 10 صحابہ جنہیں زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ دستبردار ہو جانا، الگ ہو جانا، ہاتھ اٹھا لینا۔ ایما، مرضی۔ مساکین، مسکین کی جمع، غریب۔ امہات المومنین، مومنوں کی ماں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشی کے لیے۔ غزوات، غزوے کی جمع، وہ جنگیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرکت فرماتے۔ استقلال، قائم رہنا، مضبوطی۔ لنک، لنگڑا پن۔ کارزار، جنگ۔ جانکنی، جان لینے کی حالت۔ جوار، پڑوسی۔ جلیل القدر، اعلیٰ درجے کا۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بچوں، آپ لوگ جانتے ہیں مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ ایسے میں وہاں کے جو لوگ تھے وہ بہت پریشان تھے، تو ہم کو یہ بات اچھے سے ذہن نشین رکھنی ہے۔ آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ غلے، کپڑے اور ضروریات زندگی کے مال و اسباب سے لدے ہوئے 700 اونٹوں کا قافلہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ خشک سالی نے عوام کو افلاس اور بدحالی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کے حالات میں بچے اس قافلے کو حسرت بھری نظروں سے اور مدینے کے بوڑھے اور نوجوان حیرت اور امید کی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ کاش اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ نکل آئے۔ قافلے کی آمد پر شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ قافلے کو دیکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے۔ اس شور سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے دریافت کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ مدینے میں آیا ہوا 700 اونٹوں کا یہ قافلہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف کا ہے، اور اس قافلے کے اونٹ مال و اسباب سے لدے ہوئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت دے، یقیناً آخرت کا ثواب بڑا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف سست روی سے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ بات کسی شخص نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف تک پہنچا دی تو انہوں نے اونٹوں پر سے سارا مال اتروایا
اور مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ وہی عبد الرحمن بن عوف ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینے سے ہجرت کی تھی۔ تب وہ مفلس اور تنگ دست تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے انصار اور مہاجرین کے درمیان رفاقت اور اخوت کا رشتہ قائم کیا، تو حضرت سعد بن ربیع انصاری حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کے بھائی بن گئے۔ مدینے میں اس وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے۔ انہوں نے اپنے دینی بھائی کو اپنی آدھی جائیداد دینی چاہی، مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا، بھائی مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن کا نام عبد العمرو تھا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ وہ بنی زہرہ بن کلب کے خاندان میں 577 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے نہایت وجیہ، دراز خط، مضبوط جسم والے اور پھرتیلے تھے۔ وہ ان 8 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے قبول اسلام میں پہل کی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شراب نوشی سے متنفر اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان کے قلب و ذہن کو ایسی جلا بخشی کہ ابتدائی دور ہی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن عبد الرحمن کا اسلام قبول کرنا تھا کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا شکار ہو گئے۔ صبر و تحمل کے ساتھ انہوں نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کا حکم نافذ ہوا۔ چنانچہ دیگر مسلمان ساتھیوں کے ساتھ حضرت عبد الرحمن نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر مشرکین مکہ کے قبول اسلام کی غلط خبر سن کر تمام مسلمان جب حبشہ سے مکہ لوٹ آئے تو ان پر دوبارہ ظلم و ستم ہونے لگا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے مدینہ ہجرت کر لی۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ شروع میں وہ بازار سے کچھ مال خریدتے اور اسے وہیں فروخت کر دیتے اور منافع کے پیسے میں سے کچھ پس انداز کرتے، کچھ اپنی ذات پر خرچ کرتے۔ رفتہ رفتہ ان کی تجارت بڑھتی گئی اور ان کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت میں اپنی ترقی دیکھ کر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ خود حیران رہتے۔ ان کی تجارت دنیا کی تمام عیبوں سے پاک تھی۔ حرام مال کا ایک ذرہ بھی اس ملک التجار کے مال میں نہیں پایا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کے 50,000 دینار اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کی وصیت کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مخیر جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 50,000 دینار اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کی وصیت کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خود مخیر و تمتول ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن کے مال میں سے اپنا حصہ یہ کہتے ہوئے طلب کیا کہ عبد الرحمن کا مال حلال اور صاف ہے، اس کا ایک لقمہ بھی باعث برکت و عافیت ہے۔ دولت کی ایسی فراوانی اور سالے زندگی کے باوجود حضرت عبد الرحمن پر ہمیشہ خدا کا خوف طاری رہتا اور ان کی زبان سے کبھی ایسے الفاظ بھی ادا ہو جاتے کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی وسیع پیمانے پر تجارت ہونے کے باوجود وہ دولت کمانے اور اس کے انعماق کبھی دیکھا نہیں گیا۔
عرب کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہونے کے بعد بھی انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہ کی۔ والعموم مال و متاع اور دولت و ثروت کے زائم میں آدمی خدا فراموش ہی نہیں اپنوں سے بھی بیزار ہو جاتا ہے، مگر حضرت عبد الرحمن کا یہ عالم تھا کہ تجارت سے جو کچھ حاصل ہوا اسے غربا اور مساکین اور اہل عیال پر بے دریغ خرچ کر دیتے تھے۔ اس وجہ سے ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ سارے کے سارے اہل مدینہ ابن عوف کے مال میں شریک ہے۔ دولت کمانے اور اسے سینت کر رکھنے کے لیے انہوں نے کبھی تجارت نہیں کی۔ دین کے کاموں میں وہ بے انتہا خرچ کرتے اور اپنی تجارت کے نفع کا اندازہ خدا کی راہ میں خرچ ہونے والی دولت سے کرتے تھے۔ وہ قناعت پسندی اور استغنا کے لیے سارے مدینے میں مشہور تھے۔ یہ وہ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں نمایاں نظر آتے تھے۔ اس پر مستضعفان کی سادہ اور بے ریائی زندگی تھی، جس میں افلاس سے عمارت تک کے تمام حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب تنگ دست تھے اس وقت بھی سخاوت میں اپنی کشادہ قلبی کا ثبوت دیتے رہے، اور جب عمارت ہاتھ آئی تو عطا کی کشادگی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب جنگی ساز و سامان کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے 200 اقیاء سونا اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ مدینے کے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہ امداد بہت زیادہ تھی۔ اس کثیر رقم کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اپنے خاندان کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے جواب دیا، جس رزق خیر اور اجر کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، اتنا مال میں نے اپنی اہل عوال کے لیے چھوڑا ہے۔ یہی وہ ایمانی جذبہ تھا جس کی بدولت حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی گئی۔ اس بشارت کی بنا پر عشر مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کو دنیاوی جا و مال سے ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ انتقال سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن 6 صحابہ کو خلفائے اسلام کے انتخاب کے لیے نامزد کیا تھا، ان میں حضرت عبد الرحمن بھی شامل تھے۔ سب سے زیادہ وہ بذات خود خلافت کے منصب سے یہ کہتے ہوئے دستبردار ہو گئے کہ اللہ کی قسم، اگر میرے حلق پر چھری رکھ دی جائے تو یہ چیز مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے۔ بلا آخر انہی کے ایما پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف تجارت کے ساتھ زراعت سے بھی واقف تھے، زراعت بھی کرتے تھے۔ فتح خیبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے ایک کشادہ عارضی ان کے نام کر دی تھی۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت سے بھی کئی کھیتیاں خرید لی تھیں۔ وہ کھیتیوں کے فصل بھی تجارت کے مال کی طرح غربا میں تقسیم کر دیتے تھے۔ کھیتوں میں جو اناج اگتا وہ بھی غربا میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا 40,000 دینار میں خریدا اور اسے بنی زہرہ کے غربا اور مساکین نیز امہات المومنین میں تقسیم کر دیا۔ آخری عمر میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اپنی کل جائیداد فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کی وصیت کی
تو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے 100 صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہر ایک کے حصے میں 400 دینار اور وراثت میں ان کی ہر بیوی کے حصے میں 80,000 دینار آئے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تجارت اور زراعت ہی میں مصروف نہیں رہتے بلکہ غزوات میں بھی شریک ہوتے تھے، مگر جنگ وجدل سے زیادہ وہ امن و خیر خواہی کے راستے کو پسند کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی کی وجہ سے دومتا الجندل کی جنگ کے مقام پر پورا علاقہ پر امن فتح ہو گیا اور دشمنوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت کی کہ جنگ میں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل مت کرنا اور جنگ سے قبل انہیں احسن طریقے سے سمجھانا۔ جنگ احد میں دشمن سے لڑتے ہوئے ان کے استقلال میں ذرا سی بھی کمی نہیں ہوئی۔ کامرانی کے ساتھ واپس لوٹے تو ان کا جسم زخموں سے چھنی تھا۔ ان زخموں کی وجہ سے ان کا ایک پیر میں لنگ آ گیا تھا۔ اس جنگ میں ان کے چند دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اس طرح میدان کا زر ہو یا تجارت کا بازار، عبد الرحمن بن عوف دونوں میدانوں میں مستعد رہے۔ انہوں نے اپنی بے لوث خدمات سے دین کو خوب نفع پہنچایا۔ 75 برس کی عمر میں سن 652 میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی جان کی حالت میں ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ احباب نے پوچھنے پر کہنے لگے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری دولت کی وجہ سے میں اپنے دوستوں سے دور نہ کر دیا جاؤں۔ اسی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے آپ کو یہ خوشخبری پہنچائی گئی کہ آپ کی خبر حجر عائشہ رضی اللہ عنہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے پہلو میں بنائی جائے، لیکن حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ ان بلند جوار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں لیٹوں۔ ان کے جنازے کی نماز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، جس میں وقت کے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ بچوں یہ سبق یہیں اضافی معلومات۔ غزوہ تبوک۔ ملک شام کے ایک شہر کا نام تبوک ہے۔ یہ روم کی سرحد سے لگا ہوا ہے۔ 9 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ بادشاہ روم ہرقل قیصر مدینے پر حملے کے لیے ایک لشکر تیار کر رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس وقت سارے حجاز میں قحط سالی پھیلی تھی۔ گرمی نہایت شدید تھی۔ تمام لوگ اسرت اور تنگی کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے۔ اس لیے اس جنگ کے لیے جانے والے لشکر کو جیش الاسرا کہتے ہیں۔ البتہ موسم بہار کا تھا اور کھجوریں پک رہی تھی۔ اس موقع پر مسلمانوں کے عزم کو ڈاماڈول کرنے کے لیے مشرکین نے مسلمانوں کو شدید گرمی سے ڈرایا تو کبھی کھجور کی فصل کے بہانے سے بہکایا، مگر مسلمانوں کے پائے استقلال میں لرزش نہ ہوئی۔ اس جنگ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے گھر کا آدھا مال جنگ کے لیے وقف کر دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اہل خانہ کے لیے گھر میں کچھ نہ چھوڑا۔ مسلمانوں کا لشکر جب تبوک پہنچا تو رومی فوجیں وہاں سے منتشر ہو گئی اور بلا جنگ کے امن قائم ہو گیا۔ جو لوگ رومی حکومت کی جانب سے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کر لی۔ اس سبق کا مطالعہ کیا۔ امید ہے یہ سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پیریڈ میں ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
ایجوکیشن اردو اسٹینڈرڈ ایک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ روز آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں گی۔